बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए रोज़ाना ये 3 सूरतें पढ़ें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की ये 3 सूरतें वालिदैन की बख्शिश करवाती हैं और कब्र से सीधा जन्नत में ले जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन, माँ बाप की बख्शिश के लिए अजीम तोहफ़ा जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, माँ बाप या दूसरे अहल अयाल की बख्शिश के लिए 3 सूरतें पढ़कर ईसाल सवाब कर दें, उन पर से अजाब उठा लिया जाता है और उनको जन्नत की नवीद सुना दी जाएगी। वो 3 सूरतें ये हैं। दुनिया की हर नेमत अपनी जगह, लेकिन एक नेमत ऐसी है कि जिसके बगैर जिंदगी का हर रंग बेरंग और हर खुशी बेमानी सी लगती है। वो नेमत माँ बाप की ममता है। वो वाहिद एहसास है जो बगैर किसी मफाद के सिर्फ देना जानते हैं। वो बाप का साया, वो हिफाजत जो औलाद पर आने वाली हर आफत को अपने सर ले लेते हैं। हम में से हर एक ने अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर उनकी दुआओं के असरात महसूस किए होंगे। उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनके सजदों की नमी, उनकी दुआओं की तासीर हमारे नसीबों को बदल देती है। लेकिन वक्त की तेज़ रफ्तार, दुनिया की मुश्किलें और गफलत की पर्दा हमें कभी कभार ये भुला देता है कि वो हस्तियाँ जिन्होंने हमारे लिए अपना सुकून, अपनी नींद, अपना आराम और अपनी जवानी कुर्बान की, आज वो हमसे सिर्फ एक दुआ की उम्मीद रखते हैं। और अगर वो इस दुनिया से जा चुके हों तो आप ये सूरतें पढ़कर इसाले सवाब करें। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो सिर्फ जिंदों ही के लिए नहीं बल्कि मरने वालों के लिए हकूक और उनसे जुड़े अमाल की भी तालीम देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि मरने वालों के लिए क्या करना चाहिए, ख़ास तौर पर अपने माँ बाप के लिए जो दुनिया से चले गए हों, जो अपनी औलाद की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। उनको आसाल सवाब करना, उनके दर्जात को बुलंद करना, उनके लिए बख्शिश की दुआ करना, यह सब वो नेक अमाल हैं जिनकी इस्लाम में बेपनाह फजीलत है। अल्लाह के प्यारे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी 3 सूरतों की तालीम दी जिनको अगर कोई शख्स पढ़कर अपने माँ बाप या अहले ख़ानदान के मरहूमीन के लिए इसाल सवाब करे तो उन पर से अजाब उठा लिया जाता है, उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है। गौर तो कीजिए, जन्नत वो मुकाम है जिसके लिए अंबिया इकराम ने दुआ मांगी, सहाबा ने कुर्बानियाँ दी, औलिया अल्लाह ने रियाजतें की। अगर हम अपने लम्हे निकाल कर उन सूरतों का सवाब अपने माँ बाप को हदिया करें तो ये कितना असीम तोहफा होगा। अक्सर लोग इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि मरने वाले को कुछ नहीं पहुँचता, हालांकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में वाज़ेह है कि सदका जारिया, नेक औलाद की दुआ और इसाल सवाब का अमल मरने वाले के लिए राहत का सबब बनता है। और ये अमल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई मखसूस सूरतों के ज़रिए किया जाए तो उसकी तासीर कई गुना बढ़ा दी जाती है। माँ बाप जो अपनी ज़िंदगी में हमारी हर तकलीफ़ को अपने दिल पर सहते हैं, क्या उनके मरने के बाद हमारी ये मामूली सी कोशिश उनकी राहत का ज़रिया नहीं बन सकती? हम दुनिया के मामलात में अपने माँ बाप की खुशनुदी के लिए कई तरह की मुशक्क़तें उठाते हैं, लेकिन क्या उनकी मौत के बाद हम उनके लिए कुछ लम्हे निकाल कर ये 3 सूरतें नहीं पढ़ सकते? याद रखिए, ये सिर्फ उनके लिए राहत का सामान है, बल्कि खुद हमारी ज़िंदगी के लिए भी बरकत, सुकून, रिस्क में इजाफा और मुश्किलात से निजात का ज़रिया बनती हैं। जो शख्स दुनिया में अपने वालिदैन का हक पहुँचाता है, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत के दरवाजे खोल देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के, सदका जारिया, इल्म मनाफी और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। हम वो नेक औलाद बनना चाहते हैं जो मरने के बाद भी अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बने, जिनकी ज़ुबान से निकली हुई दुआएं कब्र की तंगी को कुशादगी में बदल दें, माँ बाप के चेहरों पर नूर और दिलों में सुकून उतार दें। ये 3 सूरतें सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये नूर हैं, ये रोशनी है, ये मग़फ़िरत की कुंजियाँ हैं। अगर हम इन 3 सूरतों की तिलावत अपना मामूल बना लें, उनका सवाब अपने अहले खाना के मरहूमीन अफराद को हदिया करें तो यकीन जानिए ना सिर्फ उनके लिए जन्नत की राहें हमवार हो गई बल्कि खुद हमारी ज़िंदगी में भी सुकून और राहत का आगाज़ होगा। ये सूरतें कौन सी हैं
اور ان کے کیا اثرات ہیں، ان کی تلاوت کا صحیح وقت اور طریقہ کیا ہے، اور ان سے جڑی ایسی سچی کہانیاں اور عبرت ناک واقعات ہیں جو سن کر دل لرز اٹھتا ہے۔ آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان 3 صورتوں کا ذکر جن کے ذریعے قبر والوں کو جنت کی نور نوید سنائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، جو مجھے اللہ کہتا ہے میں وہ بات سنتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش کے کلمات نہ بتاؤں؟ کیا میں تم کو وہ کلمات نہ بتاؤں جو تم فوت شدہ ماں باپ یا اہل و عیال کے لیے ارسال کرو، یا تیرے اٹھنے سے پہلے بخشش کی نوید ان کو سنا دی جائے؟ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں کہ جب تم یہ صورتیں پڑھو تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے، پچھلا پرانا نیا جو بھول کر یا جو قصداً کیا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، اس کے لیے بعد یہ کلمات تعلیم فرمائیں، جس سے انسان کی بخشش، ان کے والدین اور رشتہ دار جو فوت شدگان ہیں ان کی بخشش ہو۔ پیارے ناظرین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کی ایک شب دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے۔ بس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الصدا کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے نصف امت جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام پھر نازل ہوئے، عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا، سوائے ایسے شخص کے جس کا کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا ہو، یہاں تک کہ اسے راضی کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر التجا کرتے رہے، حتیٰ کہ جبریل امین علیہ السلام پھر نازل ہوئے، عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا کہ آپ کی امت میں سے کسی پر کسی کا حق ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اس کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے راضی فرما دے گا۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد صرف 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں: صدقہ جاریہ، پھیلایا ہوا علم اور صالح اولاد کی دعائیں۔ مغفرت، اے میرے پروردگار عالم، میری مغفرت فرما، میری والدین کی اور میرے سب ایمان والوں کی اس روز معاف فرما دے جس کے حساب قائم ہوگا۔ حضرت جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں، اسی لیے میں آیا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں مشورہ لوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، یا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ زاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں زندہ ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت انہی کے قدموں میں ہے۔ رضائی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، ان کی خدمت کیجیے اور ادب و احترام سے پیش آئیے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زہرانہ کے مقام پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے ہیں، اور اتنے میں ایک خاتون حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے چادر بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون صاحبہ ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد ان کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے ذیل کی باتوں پر کار بند رہیے۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں برابر کرتے رہیے۔ قرآن پاک میں مومنوں کو یہ دعا سکھائی ہے کہ ربنا فر لنا والی والی دیا یقوم صابہ، پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب ایمان والوں کی اس روز معاف فرما دے جس دن حساب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے، یہ کیوں کر ہوا؟
خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہی اور خدا نے اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا اس کا پھیلایا ہوا علم جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تیسرا وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ والدین کے کیے ہوئے عہد و پیمان و وصیت کو پورا کیجیے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے کچھ وعدے کیے ہوں گے، اپنے خدا سے کچھ عہد کیا ہوگا، کوئی نظر مانی ہوگی، کسی کو کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا، اس کے ذمے کسی کا قرضہ رہ گیا ہوگا اور ادا کرنے کا موقع نہ پا سکے ہوگے، مرتے وقت کچھ وصیتیں کی ہوگی، آپ اپنے امکان بھرا ان سارے کاموں کو پورا کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئی، کیا میں ان کی طرف سے یہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کر دو۔ باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہیے، ان کا احترام کیجیے، ان کو مشوروں میں اپنے بزرگوں کی طرح شریک رکھیے، ان کی رائے اور مشوروں کی تعظیم کیجیے۔ ایک موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے۔ ایک بات، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور مرض بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دراز سے سفر کرنے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا، تعجب سے پوچھا، آپ یہاں کہاں؟ حضرت یوسف بن عبداللہ نے کہا، میں یہاں موز اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی عبادت کروں، آپ کی عیادت کروں، کیونکہ والد بزرگ گوار سے آپ کے تعلقات بڑے گہرے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو میرے پاس حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لائے اور کہنے لگے، اے ابو درداء، آپ جانتے ہو میں کیوں آپ کے پاس آیا ہوں؟ آپ نے کہا، میں تو نہیں جانتا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ باپ کے دوست کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ پھر فرمایا، بھائی، میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد میں گہری دوستی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس دوستی کو نبھاؤں اور اس حق کو میں ادا کروں۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر نیک سلوک کرتے رہیے اور رحم کے ان رشتوں کا پوری طرح پاس اور لحاظ رکھیے۔ اور رشتہ داروں سے بے نیازی اور بے پرواہی دراصل والدین سے بے نیازی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آباء و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو، ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ اگر زندگی میں خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے حقوق العباد کرنے میں کوتاہی ہو گئی تو پھر خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر خدا سے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ توقع ہے کہ خدا بزرگ و برتر خدا درگزر فرمائیں گے، وہ شمار اپنے نیک اور صالح بندوں میں فرما دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ زندگی میں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں کسی ایک کا یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا سے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ خدا اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے پاس میری والدہ آئیں اور اس وقت وہ مشرکہ تھیں۔ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں، کیا میں ان کے ساتھ سلوک کروں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کیجیے، ماں باپ کے احسانات کو یاد کر کے خدا کے حضور گڑ گڑائیے، انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست کیجیے۔ خدا کا ارشاد ہے اور دعا کو پروردگار عالم ان دونوں پر رحم فرما دے جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، اور یعنی ہے پروردگار عالم بچپن کی بے بسی میں جس رحمت و جافشانی اور شفقت و محبت سے انہوں نے میری پرورش کی اور میری خاطر اپنے عیش کو قربان کیا، پروردگار عالم اب یہ بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت و شفقت کے محتاج ہیں، خدایا میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، تو ہی ان پر سرپرستی فرما اور ان کے حال زر پر رحم کر۔ ماں باپ کی خدمت کا خصوصی خیال رکھیے، ماں طبع حدود و کمزور اور حساس ہوتی ہیں اور آپ کی خدمت اور سلوک کی نسبتاً زیادہ ان کو ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کے احسانات اور قربانیاں بھی باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، اس لیے دین نے ماں کو زیادہ حق دیا ہے، ماں کے ساتھ سلوک کی خصوصی ترغیب دی ہے، اور قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی، اور اس کی ماں تکلیف اٹھا اٹھا کر اس کو پیٹ میں لیے پھرتی تھی، اور تکلیف ہی سے اس نے اس کو جنا، اور پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی یہ تکلیف دہ مدت 28 سال ہے۔ قرآن نے ماں باپ دونوں کے ساتھ سلوک کرنے کی تاکید کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ماں کے فہم و دکھ اٹھانے اور کٹھنائیاں جھیلنے کا نقشہ بڑے ہی پر اثر انگیز انداز میں کھینچا ہے، اور نہایت خوبی کے ساتھ نفسیاتی انداز میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جانثار ماں باپ کے مقابلے میں تمہاری خدمت اور سلوک کی زیادہ مستحق ہیں، اور پھر اسی حقیقت کو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھول کھول کر بیان فرمایا۔ محترم ناظرین، یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بھائی اور ہمارے احسان و کرام اور امداد و نصرت کے مستحق ہیں، لہٰذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کیا جائے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے، صدقہ و خیرات، تلاوت و قرآن پاک، ذکر و اذکار، خیرات و ثواب کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقیناً اس کو پہنچتا ہے اور اس کو اس سے فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس پر حدیث ہے کہ امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ میں اپنے آپ کو ایسا تحفہ نہ دوں جس سے آپ کی بخشش ہو، کیا میں آپ کو وہ عطا نہ کروں جس سے آپ کو جنت کی بشارت ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مرحومین والدین یا عزیز و اقارب کے لیے یتیم صورتیں یعنی یہ 3 صورتیں پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتا ہے تو ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، ان کا عذاب قبر ان پر ہٹا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ وہ 3 صورتیں کون کون سی ہیں؟ اور 3 صورتیں سورہ یاسین، سورۃ الملک، سورۃ اخلاص۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ان 3 صورتوں کو پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کرے گا تو مردوں پر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا اور ان کی بخشش کر دی جائے گی، مغفرت اللہ تعالیٰ کے کرم پر ان کی مغفرت کر دی جائے گی، ان کو بخش دیا جائے گا۔ پیارے ناظرین، آپ سب بھی اپنے مرحومین والدین یا عزیز اور اقارب رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرنا چاہیں تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیا کریں، کیونکہ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور آپ نے سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے تمام مرحومین کو اس کا ایصال ثواب کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی بھی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے تمام مرحومین کو ایصال ثواب ہوگا اور ان کی قبر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا، ان کے درجات بلند ہوں گے اور ان کی بخشش ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائیں گے۔ بھائیو اور بہنوں، یہ قرآن کریم کی وہ سورت مبارکہ ہے جسے ایک مرتبہ پڑھ لینے سے فوت شدہ والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور دوسری مرتبہ پڑھ لینے سے عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے، جبکہ تیسری مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سونے کا ایک محل عطا کرتا ہے۔
جو شخص قرآن کریم کی یہ صورت بابرکت صورت مبارکہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دی جاتی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اور نہایت ہی خوبصورت محل اسے جنت میں عطا کرتا ہے۔ یہ بابرکت صورت مبارکہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں جیسے ہی وقت مل جائے تو صورت مبارکہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ اگر صورت مبارکہ آپ کو زبانی یاد ہے تو اس کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں، لیکن بہرحال یاد رکھیے تلاوت قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اور ثواب اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ اسے باوضو حالت میں تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کی اقوال سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوضو اور بے وضو دونوں حالت میں تلاوت قرآن جاری رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کوشش کریں کہ باوضو حالت میں اس صورت مبارکہ کی تلاوت کریں۔ اس صورت مبارکہ کے عمل کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینے ہیں۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں جو کہ ہم نے نماز کے درمیان پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے افضل ترین درود پاک ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا جائے تو اس پر سکون حالت میں پڑھنا چاہیے، خوش دلی اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اللہم اغفر لی والدیہ مومنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان، تمام ایمان والے مردوں، تمام ایمان والی عورتوں کو، اور تمام مسلمان مرد اور تمام عورتوں کو، خواہ وہ زندہ ہیں، خواہ وہ مر گئے ہیں، خواہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھ لینے۔ اس کے بعد آپ کے والدین کے تمام پچھلے اگلے گناہ مٹ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا۔ اللہ کی رضا سے آپ کے ماں باپ کو جنت میں محلات عطا کیے جائیں گے۔ ہمارے ایک پیارے سے بھائی نے بتلایا کہ یہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کلمے کا عمل کیا تو اس کے درینہ اور سالوں سے اٹکے ہوئے مسائل چند ہی دنوں میں حل ہو گئے۔ لہٰذا یہ کلمات نہایت ہی بابرکت و فضیلت والے ہیں، نہایت ہی طاقتور کلمات ہیں اور بابرکت کلمات ہیں۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 11 مرتبہ ہی پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا پھر 35 یا پھر 25 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہے تو ان لوگوں سے ہو جاتا ہے جن کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دے دیا جاتا ہے۔ اس طرح درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائے گئی ہیں ان کو 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ 3 بابرکت سورتیں پڑھنی ہیں، سورہ یاسین، سورۃ ملک، سورۃ اخلاص۔ سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت مبارکہ کی تلاوت فرشتے فوت شدہ والدگان کے لیے، فوت شدہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے بہت ہی مؤثر مانی جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں جو شخص سورہ یاسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورہ یاسین کو صبح کے وقت سے عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا بہت زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، آپ نے اس پورے عمل کو باوضو حالت میں کر لینا ہے۔ باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں،
چاہے تو آپ اس کو صبح کے وقت نماز کے بعد کر لیں یا رات کے وقت نماز کے بعد کر لیں، یا وقت اور جگہ مخصوص نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے آپ باوضو ہو کر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر لینا، اور ان صورتوں کو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں اس صورت کو 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مختلف پہلو میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی آپ چاہیں تو 1 مرتبہ صبح کے وقت درود پاک پڑھ کر 11 مرتبہ جو کلمات آپ کو بتائے ہیں وہ پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورت کی تلاوت کر لیں۔ اس طرح آپ دن میں 3 مرتبہ سورت مکمل کر لیں۔ قرآن کریم کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہیں، یہ ان کے لیے نور، مغفرت اور بلند درجات کا ذریعہ ہیں۔ سے اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص کرم و فضل نازل فرماتا ہے اور ان پر اپنی خیر و رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان کو جو بھی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ چیز عطا فرماتا ہے، ان کی ہر دعا کو قبول اور منظور فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین پر بھی رحمت نازل فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی روزی میں بھی برکت، بہت زیادہ برکت ڈالے گا، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں ہوں گی، جو بھی آپ کے دکھ و درد ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا اور آپ پر اور آپ کے والدین پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔